अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 360 डिजिटल के साथ सादिक खालिद आपके सामने हाजिर है और हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं राबरी पार्टी के चेयरमैन जनाब जवाद अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपने अपना वक्त दिया। सर, जो करंट सिचुएशन चल रही है इस वक्त, पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग चल रही है और दूसरी तरफ ईरान, अमेरिका, इजराइल, बेसिकली खित्ते में जंग की सूरत हाल है। इसके ऊपर जो आपका एनालिसिस सामने आया उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई। आपका मानना है कि ये मज़हब के हवाले से जो है ये चीज़ें इस तरह नहीं होनी चाहिए। आपका ये नुक्ता नज़र क्यों है और आपको क्या लगता है कि अगर ये मजहबी मामला है तो फिर सऊदी अरब और ईरान की सिचुएशन में पाकिस्तान को कहाँ स्टैंड करना चाहिए? पहले तो मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं ये नहीं कहता कि ईरान गलत कर रहा है या सऊदी अरब गलत कर रहा है या पाकिस्तान गलत कर रहा है या इवन इंडिया गलत कर रहा है। मैं इसको इस तरह नहीं लेता। मैं इसको ना असूली तौर पे देखता हूँ। असूली तौर पे मामला अगर देखा जाए तो ईरान, जब इराक और अमेरिका की वॉर हुई थी तो ईरान उस वॉर में एंटर नहीं हुआ था। वो भी मुसलमान मुल्क था, बल्कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा शिया आबादी है, तो ईरान वहाँ एंटर नहीं हुआ। इसी तरह अगर आप और भी ममालिक में आप देखें, जैसे पाकिस्तान और इंडिया की जो जंग हो रही है, जो कि प्रॉक्सी वॉर्स होती हैं आमतौर पे, मतलब फुल फ्लैज जंग तो अभी थोड़ी बहुत देर पहले हुई है, हमने वो भी देखा है। ईरान कभी भी पाकिस्तान के साथ इस तरह नहीं खड़ा हुआ कि जिस तरह आप बाकायदा एक मुल्क के साथ खड़े होते हैं कि देखी जाएगी हम आपके साथ हैं। तो ये जो बात है ना कि मुसलमान मुल्कों के साथ आप खड़े हो जाते हैं, जैसे पैलेस्टीन में खड़े हुए हैं, उससे ज़्यादा बड़ा मसला जो है वो इजराइल की वजह से है, पैलेस्टीन की वजह से नहीं है, क्योंकि इजराइल एक ज्यू स्टेट है, बल्कि एक्चुअली उससे भी ज़्यादा है। वो एक सेहूनी स्टेट है, ज़ायनिस्ट स्टेट है, वो एक्सपेंशनिस्ट हैं। बेसिकली वो चाहते हैं कि हमारा ये खित्ता जो है इसके अंदर और असर रसूख बढ़े और जो हमारा ज़ायनिज़्म है वो भी बढ़े। तो ईरान का बेसिकली जो इशू है वो अगर देखा जाए तो सिर्फ ऑक्यूपाई करने का नहीं है, जो ऑक्यूपेशन इजराइल ने किया है उसके ऊपर पैलेस्टीन पे, उनका एक मजहबी मामला है ये। अब अगर आपको पता हो कि उनके फ़िक़ा के अंदर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे वो जब वो कहते हैं इमाम मेहदी, फिर वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, मसीह अलैहिस्सलाम, उनकी जो पैदाइश के साथ फिर सुन्नी भी जोड़ते हैं उनको कि दोनों शायद एक ही आएँ या एक के बाद एक आएंगे। वो एक बड़ी एक बहस है जिसके अंदर बहुत से मुख्तलिफ हमारे मकतब फ़िक्र जो है मजहबी जो है वो उसके अंदर अभी तक हैं। और जावेद अहमद गांधी तो ये कहते हैं कि ऐसा है ही नहीं, ऐसा होना ही नहीं है, ये बिल्कुल एक तरह से एक कहानी है। तो मुख्तलिफ राय है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मजहबी रियासतें जो होती हैं ना जी, उनके अंदर एक इंडिजिनसली लड़ाई का फैक्टर हो जाता है, क्योंकि मज़हब हर एक का पर्सनल होता है बेसिकली। लेकिन जब आप इसको रियासत के मतलब लेवल पे इसको ऑर्गेनाइज करते हैं और आप कहते हैं कि हम मजहबी हैं, तो फिर ज़हन में ये रखिएगा, और दुनिया बताती है कि ऐसे ही है कि मज़हब नहीं, फिर आपका फ़िरका भी होता है। जैसे ईरान के भी तो एक मजहबी रियासत ही है ना। हाँ जी, मैं उससे भी आता हूँ। लेकिन जब आप मजहबी कहते हैं ना, तो मजहबी रियासत जिसका रियासत का कोई मज़हब हो, जो कि एक मेरे लिए एक अजीब सी बात है, क्योंकि रियासत का कोई मज़हब नहीं हो सकता। रियासत एक बेजान चीज़ है, इंसानों के मज़हब होते हैं जो उसके अंदर रहते हैं। तो अब ईरान जो है वो एक शिया रियासत है, मतलब उसका मज़हब है तो उसका फ़िरका भी है। सऊदी अरब एक वहाबी रियासत है, मतलब उसका अगर मज़हब है तो उसका फ़िरका भी है। तो ये लड़ाई बढ़ती जाती है। आप देखें पाकिस्तान में अगर बरेलवी इस बात पे हो जाएं हर सूरत में हेल बैंड के हमने बरेलवी रियासत बनानी है, कानून सिर्फ वो होंगे जो हमारे फ़िक़ा के मुताबिक होंगे, जो हम समझते हैं। और अगर देवबंदी के पास आ जाए पावर, वो कहेंगे हम बनानी है, हमने बनानी है, या अहले हदीस के पास आ जाती है। तो ये जो मज़हब के ऊपर लड़ाई है ना, ये दुनिया में तरक्की के साथ ये चल नहीं सकती। आप मिसाल में आखिरी बात आपको बताता हूँ, दुनिया में जितने भी एडवांस्ड मुल्क हैं, चीन समेत, हमारा दोस्त चीन भी तो है ना, चीन में तो मज़हब के ऊपर सियासत करना जुर्म है। आप ये समझ लें, जुर्म है, आप कर ही नहीं सकते। अच्छा, बाकी जो ममालिक हैं उनमें वो सेकुलर इस लिहाज से हैं, चीन भी सेकुलर है, वो इस लिहाज से सेकुलर है कि वो कहते हैं कि ठीक है मज़हब पे आप जो मर्जी करें, समाजी तौर पे भी थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइज कर लें, लेकिन आप सियासत में इसको ना लेके आएँ। चर्च और रियासत को अलहदा किया है। तो आप देख लें सारे तरक्की याफ्ता मुल्क सेकुलर हैं, तो आपका तरक्की के साथ डायरेक्ट ताल्लुक है, इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये बात। आपको लगता है कि पाकिस्तान को भी सेकुलर होना चाहिए? डेफिनेटली होना चाहिए।
مذہب کو الگ ہو جانا چاہیے, اسلامی جمہوریہ پاکستان نہیں صرف پاکستان ہونا چاہیے. ہونا ہی صرف یہ چاہیے تھا, کیونکہ دیکھیں آپ ترقی نہیں کر سکتے. ابھی جو انڈیا سیکولر کرتا ہے, انڈیا بھی سیکولر نہیں ہے اصل میں. بائی اسپرٹ انڈیا سیکولر نہیں ہے. انڈیا صرف کانسٹیٹیوشنلی سیکولر ہے. اگر آپ ان کے اندر جا کے ان کے معاشرے کی پوری دیکھیں کہ اٹھان کیا ہے اور ان کے معاشروں میں کتنی گنجائش ہے مذہب پہ لڑنے کی, بہت زیادہ گنجائش ہے. ابھی آپ دیکھ ہی رہے ہیں نریندر مودی نے جس طرح ہندوتوا کی بات دوبارہ شروع کی ہے, تو اس کے بعد انڈیا کے اندر اب سیکولرزم جو ہے اس کا تو کیریکیچر ہی رہ گیا. اب تو کوئی خاص سیکولرزم جو ہے اس کی آپ کو اپلیکیشن نظر نہیں آتی سوسائٹی کے اندر. لیکن سر ہم نے تو یہ ملک لیا ہی اسلام کے نام پہ تھا, کلمہ جو پڑھ کے ہم نے لیا تھا, ہم اس کو سیکولر کیسے بنا سکتے ہیں؟ نہیں, کلمہ پڑھ کے ملک لینا یہ میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی زیادتی ہے ہسٹری کے ساتھ. آپ کا نعرہ تھا نا پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, تو آپ نے تو اٹ سیلف کہہ دیا تھا کہ ہم اسلام کے نام کے اوپر ایک تجربہ کا, بلکہ قائد اعظم نے بھی کہا تھا کہ اسلام کی تجربہ گاہ ہم لوگ بنا رہے ہیں. دیکھیں میرا خیال ہے کہ اس میں جناح صاحب کے بہت زیادہ مختلف قسم کے خطبات ہیں. مطلب بہت ہی کنفیوژن نظر آتی ہے آپ کو اس کے اندر. فرض کریں اگر آپ نے 11 ستمبر والا اٹھائیں, جو 1947 لوگ کہتے ہیں یا 1948 کہتے ہیں, میرا خیال ہے 1947 کی ہی بات ہے یہ. نہیں, یہ ایک سیکنڈ میں اس کو اپنا وہ کر لوں, تصحیح کر لوں. ہاں جی 1948 ہی ہوگا, کیونکہ آف کورس پاکستان بن گیا تھا. 48. اچھا, تو کیونکہ پاکستان بن گیا ہوا تھا نا, وہ اس کے متن سے پتہ چلتا ہے. لیکن مجھے 1947 میں ملا ہے, یہ تو عجیب بات ہے نا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 1947 میں کہا تھا, لیکن بہرحال کیونکہ 11 ستمبر تھا نا, تو 11 ستمبر 14 اگست کے بعد آتا ہے. اچھا بہرحال اس میں انہوں نے کہا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب ہندو نہیں رہیں گے اور مسلمان نہیں رہیں گے, مذہبی طور پر نہیں بلکہ سیاسی طور پر. یہ بالکل آؤٹ رائٹلی ایک سیکولر سٹیٹمنٹ ہے. تمام سیکولر ملکوں میں ایسے ہی ہوتا ہے, مذہب اپنا اپنا ہوتا ہے, سیاسی طور پہ آپ صرف سٹیزن ہوتے ہیں. تو اگر انہی کے اور بھی بیانات دیکھیں, کئی جگہ وہ اسلامی سوشلزم کی بات کرتے ہیں. یہ جناح صاحب کی میں بات آپ کو بتا رہا ہوں. تو جناح صاحب کی نا مختلف بیانات میں بڑا فرق ہے. پھر اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو مذہب کا جو معاملہ ہے, اس کو تو 1956 میں زیادہ اس کو انٹر کیا گیا کانسٹیٹیوشن کے اندر, جبکہ مذہبی جماعتوں نے بہت زیادہ زور لگایا. انہوں نے کہا کہ ہم نے تو کہا تھا کہ اسلام کی وجہ سے بنے گا اور یہ اسلامی ملک ہے. تو انہوں نے پھر اس کے اندر جو قرارداد مقاصد پیش کی, اس کے بعد یہ باقاعدہ اس کو ایک آپ سمجھیں کہ ریاست کو ایک مذہبی ریاست بنا دیا گیا. لیکن سر جب قائد اعظم سے پوچھا گیا تھا رائٹ آفٹر اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان کہ اس کا آئین کیا ہوگا, تو انہوں نے کہا تھا وہ تو 1400 سال پہلے ہی بن گیا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اٹ سیلف وہ بھی چاہ رہے تھے کہ اسلامی آئین ہو, ریاست مدینہ ہو, مذہبی ملک ہو. وہ ویگ بات ہے. دیکھیں جناح صاحب کا جو پہلا مذہبی امور کا جو وہ تھا وزیر تھا, وہ ایک ہندو تھا. آپ خود بتائیں کہ اگر کوئی مذہبی ریاست آپ قائم کرنا چاہ رہے ہیں جناح صاحب اگر, تو وہ اس کا پہلا مذہبی امور کا وزیر ایک ہندو کو کیوں رکھیں گے؟ اس لیے میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے. اور نہ ہی پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ, نہ ہی یہ نعرہ بھی جو ہے یہ قائد اعظم کی طرف سے کوائن کیا گیا ہے. اس کو یوز کیا گیا ہے پاکستان موومنٹ میں, بالکل ہی ہوا ہے یوز, لیکن یہ جناح صاحب نے کوائن نہیں کیا تھا. اور جناح صاحب تو ایک بالکل سیکولر آدمی تھے, ہمیشہ سے رہے ہیں. ہاں یہ بات بالکل ہے کہ آف کورس ان کا مذہب اسلام تھا, میرا بھی اسلام مذہب ہے, میں بھی مسلمان ہوں. میں بہت ساری چیزیں کوٹ کر سکتا ہوں جو کہ مجھے خوبصورت لگتی ہیں اپنے ریلیجن کی, اور میں ان کو تاریخی تناظر میں بھی اور سیاسی تناظر میں بھی کئی جگہ پر کوٹ اس لیے کرتا ہوں تاکہ میں اپنی سیاست جو ہے اس کے اندر لوگوں کو موٹیویٹ کر سکوں. جیسے علامہ اقبال نے خط لکھا, جناح صاحب چلے گئے تھے, چھوڑ کے چلے گئے تھے, یہ جو انہوں نے کہا جی میں نے نہیں ہے اور کچھ کرنا, یہ قوم جو ہے نا یہ اٹھ نہیں رہی, یہ وہ کیا بیدار نہیں ہو رہی. تو علامہ اقبال نے جو خط لکھا اس میں بڑی امپورٹنٹ ایک بات انہوں نے کی. انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے لیے بہت مشکلات ہیں یہاں پہ, نہ تعلیم ہے ان کے لیے, نہ ان کے لیے کوئی اور سہولیات ہیں, اسپیشلی غربت بہت زیادہ ہے مسلمانوں کی. تو مجھے لگتا ہے آپ کو واپس آنا چاہیے اور ہم ان کے لیے کچھ کریں تاکہ, اور مجھے لگتا ہے کہ ایک ایسی چیز ہے ہمارے پاس جس پہ ہم ان کو یونائٹ کر سکتے ہیں, اور وہ ہے ہمارا مذہب.
جس کے اندر مساوات ہے اور اس طرح کی باتیں انہوں نے کی, اور یہ سارا لیٹر موجود ہے. سر علامہ اقبال کا آپ تذکرہ کریں تو علامہ اقبال نے تو یہ بھی کہا تھا جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. اس بارے میں کیا کہیں گے؟ وہ تو دونوں خود ہی مان رہے ہیں کہ دین کا مذہب کا ٹچ ہونا ضروری ہے, ادروائز یہ ایک چنگیزی ریاست ہو جائے گی جو کہ آج کل بنی ہوئی ہے. میں نے آپ کو جب یہ کہا کہ علامہ اقبال نے خط لکھا تھا اور یہ سب بولا تھا, تو میں نے بالکل نہیں کہا کہ میں علامہ اقبال سے متفق ہوں یا میں ان سے اختلاف کرتا ہوں. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کنفیوژن بہت تھی. علامہ اقبال نے ہی لینن کی شان میں بڑا کچھ لکھا ہوا ہے. علامہ اقبال نے کارل مارکس کے بارے میں یہ کہا تھا کہ وہ ایک ایسا آدمی تھا جو کہ مطلب صرف کتاب نہیں تھی اس کے پاس, باقی سارا اسی طرح تھا جس طرح ایک فکر تھا اس کا. مطلب انبیاء علیہ السلام سے اس کی تشبیہ صرف اس حد تک دی کہ اس کو کتاب نہیں تھی جس طرح ان کے پاس کتاب تھی نا. کیا نام ہے, جیسے عثمانی صحیفے ہوتے ہیں, تو وہ تو مذہبی نہیں تھا وہ, تو اتنی حد تک تعریف کی اس کی. اب مسئلہ یہ ہے کہ اتنا کنفیوژن والا وہ دور تھا, ان کی آپ سنسیریٹی پہ شک نہیں کر سکتے. لیکن دیکھیں ایک طرف رشیا کی اسٹیٹ بنی ہوئی ہے 1917 میں, 1947 میں ہم آزاد ہو رہے ہیں, درمیان میں اتنا بڑا وہ ایک آپ سمجھیں کتنا بنتا ہے, 30 سال کا عرصہ بنتا ہے نا. تو 30 سال. آپ کو لگتا ہے صرف مذہب کے ساتھ جڑے ہونا ہی جو ہے وہ اس کی وجہ سے اتنے زیادہ پرابلمز کریٹ, مذہب کے ساتھ جڑے ہونے کا انسان انڈیویجول کا ایشو نہیں ہے, ریاست کی بات کر ریاست کا. کیونکہ ریاست دیکھیں نا بڑی سمپل بات ہے, اگر آپ مذہب نہیں, چلیں آپ نسل کر لیں, قوم کر لیں, آپ صرف مذہب نہ لے کے آئیں, فرقہ کر لیں. آپ کوئی بھی چیز جب آئیڈینٹی کی چیز جو لوگوں کی شناخت ہے, اگر آپ اس کو ریاست کے اندر کلیدی کردار اس کا بنا دیں گے تو اس سے ہوگا یہ کہ لڑائی پیدا ہوگی. لڑائی آپ روک ہی نہیں سکتے. آپ دیکھ لیجئے نا, ابھی بھی آج اس ملک میں آپ کو کیوں ضرورت پڑی ہے تحریک لبیک کے لوگوں کو گولیاں مارنے کی, وہ بھی تو پاکستانی تھے نا. اسی طرح آپ کو کیوں ضرورت پڑتی ہے بار بار جو مذہبی ایلیمنٹ ہے وہ باہر نکلتا ہے, وہ بھی تو بیچارے سوچتے ہیں نا کہ اگر یہ اسلامی ریاست ہے تو پھر ویسا اسلام ہونا چاہیے نا جیسا ہم چاہتے ہیں. میں نے تو ایک دفعہ کہا تھا, میں جا رہا تھا, کیونکہ مختلف رائے ہوتی ہیں مذہب کے اوپر, آپ روک بھی نہیں سکتے کسی کو. میں ادھر جا رہا تھا نہر کے اوپر, میرے گھر کے ساتھ ہی, آپ کو پتہ ہے, وہاں پہ ایک رکشہ جا رہا تھا میرے سامنے, اور اس زمانے میں عمران خان نے بہت زیادہ شور مچایا ہوا تھا مدینہ کی ریاست کا, جو اپنی جعلی قسم کی وہ بنا رہا تھا. مطلب وہ آدمی ایسا ہے ہی نہیں, اس کو شرم نہیں آتی کہ وہ مطلب اس کی ساری زندگی سے آپ دیکھ لیں اور اس کی باتیں آپ سن لیں, منافقت کا شاہکار ہے وہ آدمی. تو وہ مدینہ کی ریاست. اچھا, جب میں نے وہ رکشہ دیکھا اس پہ لکھا ہوا تھا اصل مدینہ کی ریاست, اور جب میں نے پاس جا کے دیکھا تو وہ تنظیم اسلامی والوں کا رکشہ تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا بھائی وہ والی مدینہ کی ریاست نہیں ہے, یہ والی ہے مدینہ کی ریاست. آپ اس طرح سمجھیں کہ آپ اس چیز کو جہاں تک بھی پھیلائیں گے اور جہاں تک بھی لے کے جائیں گے, یہ صرف لڑائی کا موجب بنے گی اور کچھ نہیں ہو سکتا. آج بھی دیکھیں ایران, سعودی عرب اور اسرائیل کی جو لڑائی ہے, اس میں سب سے بڑا مسئلہ ہی اس وقت مذہب کا ہے. بے شک اس کے اندر آکوپیشن کا ہے معاملہ, لیکن کیا اگر آپ آج ایران کو اتنی طاقت حاصل ہو جائے یا سعودی عرب کو کہ وہ اپنے جو ان کا فکر ہے جو کہ بالکل فرق ہے ایک دوسرے سے, وہ اپنے فکر کو ایکسپینڈ کر سکیں, یا ہم کہتے ہیں کہ وہ امپیریلزم کر سکیں, سعودی امپیریلزم یا ایرانی امپیریلزم, تو آف کورس وہ ہوگا امپیریلزم جو ہے اس کی بنیاد مذہبی امپیریلزم پہ ہوگی. تو سر وہ جو یوکرین اور رشیا کی وار ہے اس میں تو مذہب بھی شامل نہیں ہے, وہ پھر کس بنیاد پہ ہو رہی ہے؟ نہیں, وہ علیحدہ بنیاد پہ ہو رہی ہے, وہ قومیت کی بنیاد پہ ہو رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ مذہب کہیں پہ فساد کی جڑ نہیں ہے, ہو سکتا ہے بہت سی اور فساد کی جڑ میں نے بالکل نہیں کہا. ریاستوں کے مابین میں نے ابھی کہا تھا آپ کو, میں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ قوم ہو, نسل ہو, علاقہ ہو یا مذہب یا فرقہ ہو, یہ ساری آئیڈینٹیز ہیں انسانوں کی, تو اس میں نے قوم کو شامل کیا تھا. تو اس لیے وہ جو لڑائی ہے اس کے اندر مذہب نہیں ہے, اس کے اندر قوم ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیا اس دنیا میں لوگ انسانیت کے لیے لڑ رہے ہیں. انسان تو دیکھیں, آپ بھی ہیں, میں بھی ہوں, ابھی میرے نیچے آفس میں ایک لڑکا کام کرتا ہے, وہ مسیحی ہے. تو ان تمام لوگوں کی ضروریات ہیں, سہولیات ان کو چاہیے, ان کو حقوق چاہیے اپنے, جو بھی ایک سٹیزن کے حقوق ہونے چاہیے, پوری دنیا کے سٹیزن. وی آر سٹیزنز آف دی ورلڈ بیسیکلی. ایران اور اسرائیل تو یہی کہتے ہیں کہ ہم انسانیت کی جنگ لڑ رہے ہیں, یہی تو مسئلہ ہے نا, یہی تو مسئلہ ہے نا. اسرائیل کہتا ہے کہ جی میرا مذہب سپریم ہے, یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمارا مذہب اور فرقہ ہمارا سپریم ہے. اور امریکہ سیکولر ملک ہے,
لیکن امریکہ بھی آخرکار ایک امپیریلسٹ اور ایک کیپٹلسٹ ملک ہے. اچھا چلیں میں آپ کو بڑی مزے کی بات بتاتا ہوں. ہم اس طرح کرتے ہیں یہ بات, چین کو میں علیحدہ کر دیتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے. چین بھی سیکولر ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ یہ ساری سرمایہ دار ریاستیں ہیں, ساری, مطلب سعودی عربیہ سرمایہ دار ریاست ہے, بے شک وہاں کنگڈم ہے لیکن ہے وہ سرمایہ دار ریاست, سرمایہ داری نظام کو مانتی ہے. ایران بھی سرمایہ داری نظام کو مانتا ہے. آج کل ایران میں 40% غربت ہے, 40%, اور وہاں پہ اس وقت بریڈ جو ہے وہ کھانے کے لیے لوگ اس لیے پریشان ہیں جو عام ایرانی ہیں. اچھا اسی طرح آپ سعودی اس پہ چلے جائیں, اسرائیل پہ, اسرائیل بھی ایک سرمایہ دار ریاست ہے. امریکہ بھی ایک سیکولر ریاست ہے لیکن سرمایہ دار ریاست ہے. تو یہ لڑائی سرمایہ داری کی ہے. سر یہ پرابلم اس کے اندر مذہب کو پھر کچھ لوگ مذہب کو اس کے اندر لے کے آتے ہیں, کچھ لوگ جرمن نیشنلزم جس طرح تھا, نازیزم, اس کو اس طرح امریکنزم ایک چیز ہے. امریکہ سمجھتا ہے کہ ہم اس وقت دنیا کی سب سے بڑی قوم ہے, تو وہ اس پہ لوگوں کو مونوپلائز کرتے ہیں یا تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ شناختیں جو ہیں وہ انسان کی پہچان ہوتی ہیں, لیکن ریاست کی پہچان شناخت نہیں ہونی چاہیے. ریاست کی پہچان جو ہے وہ انسانیت ہونی چاہیے. سر آپ نے ابھی تذکرہ کیا عمران خان صاحب کا کہ انہوں نے مذہب کا استعمال کیا, جیسے ریاست مذہب کا استعمال کر رہی ہے, لیکن آپ پہ ایک الزام یہ بھی لگتا ہے کہ پھر بھی آپ مقابلہ بھی اپنا انہی کے ساتھ کرتے ہیں. آپ ہر پوڈ کاسٹ میں, ہر ایک انٹرویو میں یہی کہتے ہیں کہ بالآخر یہی میرے مد مقابل ہوگا, باقی تمام جو جماعتیں ہیں وہ وینش ہو جائیں گی. تو آپ کو وہ اپنا مد مقابل کیوں لگتے ہیں جبکہ آپ کے مطابق وہ مذہب کا استعمال کر رہے ہیں اور وہ فیک ہیں؟ کیونکہ میں جو بات کر رہا ہوں نا جی, وہ جس طرح ابھی بھی آپ سے کیا, مجھے بڑا اچھا لگا کہ آپ نے بڑے سے پیشنس سے سنی ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کے بھی اپنے کوئی خیالات و نظریات ہوں. دیکھیں میں جو بات کر رہا ہوں لاجیکل بنیادوں پہ کر رہا ہوں. چین جو ہے وہ سیکولر ملک ہے, وہ ترقی یافتہ ملک ہے, اور وہ سوشلسٹ ہے. اسی طرح وہ کیپٹلسٹ ملک ہے اور وہ بھی سیکولر ہے اور وہ سوشلزم کے بالکل اگینسٹ ہے. یہ دو مختلف ریاستیں ہیں لیکن دونوں ترقی یافتہ ہیں. ابھی چھوٹی بات تو نہیں ہے. آپ مجھے ٹرکی سمیت, ٹرکی کو میں اس لیے نہیں لے کے آتا اس طرح کی ریاستوں میں کیونکہ ٹرکی ایک سیکولر ملک ہے, پتہ ہی ہوگا آپ کو. اور ٹرکی سب سے زیادہ اگر آپ دیکھیں نا کہ دنیا میں جو ایک اکنامکلی بہتر ملک ہے, مسلمان جہاں میں زیادہ رہتے ہیں جن ملکوں میں, تو وہ سب سے زیادہ اکنامکلی تگڑا ملک ہے. تو آخر کوئی سیکولر ہونے کا کوئی فائدہ اس کو بھی تو ہوا ہے. سر ملیشیا جو ہے وہ اسلامی اسٹیٹ ہے. نہیں, ملیشیا اسلامی اسٹیٹ نہیں ہے, یہی تو مزیدار بات ہے. ملیشیا کا جو کانسٹیٹیوشن ہے نا وہ بھی سیکولر کی طرف زیادہ ہے. یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ انہوں نے تھوڑا سا اپنا وہ رکھا ہوا ہے. اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو ملیشیا کا جو زیادہ تر اس کے اندر اس کی کانسٹیٹیوشن کی چیزیں اندر چیزیں ہیں وہ سیکولر ہیں. پاکستان کا بھی بڑی مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ اب یہ ایک عجیب مزیدار بات بتاؤ جو میرے لیے اچھی ہے. پاکستان کا جو سماج ہے نا وہ سیکولر ہے. دیکھیں آپ میرے سامنے ایسے بیٹھی ہیں, آپ افغانستان میں ایسے نہیں بیٹھ سکتی, آپ سعودی عرب میں کچھ عرصہ پہلے تک ایسے نہیں بیٹھ سکتی تھی, آپ ایران میں بھی ایسے نہیں بیٹھ سکتی. آپ کو سر اگر مذہب کی بات کریں تو مذہب تو ہمیں اس چیز کی اجازت, آپ کے سامنے بیٹھنے کی اجازت دیتا ہے. نہیں, وہ طریقہ کار کچھ اور ہوگا لیکن بیٹھنے کی اجازت دیتا ہے. میں بیٹھنے کی بات نہیں کر رہا. آپ جس طرح آپ نے جیسے حجاب نہیں لیا ہوا, آپ نے جیسے برقع نہیں پہنا ہوا, آپ نے جیسے لباس جو پہنا ہوا ہے وہ لوگ شاید آپ شادیوں پہ جس طرح کی لباس پہنتی ہیں لوگ آپ کو نہ پہننے دیں کہ نہیں جی اسلام میں تو منع ہے. اب وہ اسلام کی اپنی اپنی ڈیفینیشنز ہیں, اپنی اپنی انٹرپریٹیشنز ہیں. جاوید احمد غامدی کچھ کہتے ہیں, مولانا وحید الدین خان جو ہیں انڈیا میں وہ بھی ایک پروگریسو اسکالر ہیں, ان کو بھی لوگ بڑا کچھ برا بلا کہتے ہیں. کچھ مڈل کلاس کی جو بہت ہی پڑھی لکھی کلاس ہے, مطلب اس کے اندر بھی تو ٹیئرز ہیں نا, مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس, اپر مڈل کلاس, مڈل کلاس, تو کچھ ٹیئرز ایسی ہیں اس کی جو کہ مولانا وحید الدین خان کو بڑا پسند کرتی ہیں. تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آزادیاں جو ہوتی ہیں نا انسانوں کی, وہ ریاست اس بنیاد پہ اگر کرے کہ وہ مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا, تو پھر ایران میں ابھی کچھ عرصہ پہلے وہی ہوا ہے جو آپ نے دیکھا ہے کہ 40,000 لوگ جو ہیں ان کے بارے میں پتہ نہیں ہے ان کا کیا کیا ہے, ان کو اٹھا کے لے گئے ہیں, یا ان کو عورتوں نے اسپیشلی یہ شروع کیا تھا اپنی رائٹس کے لیے کہ جی ہم اپنی مرضی سے کیوں نہیں ڈریس اپ کر سکتے, ہم اپنی مرضی سے کیوں نہیں, ہم کون سا کوئی ایسا کام کرنے لگے ہیں کہ خدا نہ خواستہ دنیا میں کہیں پر بھی سوائے نیوڈ بیچز کے, اور وہ اسپیشلی کچھ ایریاز ہوتے ہیں, ایون یورپ اور امریکہ میں بھی وہ ایریاز ہوتے ہیں, اس کے کہیں پر بھی کوئی عورت و مرد ننگا نہیں پھرتا. اس معاشرے کے اندر جتنی اجازت ہوتی ہے اس کے اندر ہی وہ رہتے ہیں, اور ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرے ایتھکس اور مورالٹی کے اندر جو چیزیں آتی ہیں معاشرے کے حوالے سے وہ میں اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں. تو دیکھیں یہ کہنا کہ آپ اس لیے یہ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ آپ کا مذہب کہتا ہے, تو مذہب کی کتنی انٹرپریٹیشنز ہیں, آپ یہ چیک کیجئے. اب عمران کے ساتھ میرا کیا مسئلہ ہے, عمران کا بیانیہ ہی میرے سے بالکل فرق ہے,
اور کوئی بیانیہ کسی کا ہے ہی نہیں ہے. مطلب نون لیگ اس کے بارے میں خاموش ہے, نہ وہ سوشلزم کے بارے میں بات کرتی ہے, نہ وہ مذہب و فرقے میں بات کرتی ہے, آپ کو پتہ ہے. اسی طرح پیپلز پارٹی بھی اس بارے میں خاموش ہے. عمران واحد آدمی ہے جو ہمیں اس طرح کا معاشرہ بنانا چاہتا ہے جس طرح کا افغانستان ہے. ہم بننا وہی ہے, وہ چاہے جو مرضی بولتا رہے, جھوٹ بولتا رہے. جب آپ مذہب کو استعمال کرتے ہیں ریاست کے اندر, سیاست کے اندر اسپیشلی, پھر ایجوکیشن میں, پھر میڈیا پہ, تو آپ بلیو کریں کہ جس ملک میں زیادہ غربت ہو نا, اس غریب آدمی نے جانا اس والے مذہب کی طرف ہے جو اس کو پسند ہے, اور وہ وہی والا ہے جو کنزرویٹو ہے. اور وہ آپ کو پھر جینے نہیں دے گا, وہ آپ کو بتائے گا. ابھی بھی آج آپ گاؤں میں جائیں, دیہاتوں میں جائیں, آپ چھوٹے شہروں میں جائیں, قصبوں میں جائیں, آپ وہاں پہ کسی بھی انسان سے پوچھیں, وہ آپ کو 2-3 باتیں بتائے گا, آپ کو سمجھ آ جائے گی. ایک تو وہ کہے گا موسیقی حرام ہے, دوسرا وہ کہے گا کہ جو بھی عورتیں دوپٹہ نہیں دیتی وہ عورتیں ٹھیک نہیں ہیں. اور یہ آپ کی زیادہ تر آبادی میں آپ کو بتا رہا ہوں, زیادہ تر. کیونکہ غریب جو ہوتا ہے نا, جب اس کو مذہب کے حوالے سے اس کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے, اس کی فکر کو, تو وہ ہمیشہ کنزرویٹزم کی طرف جاتا ہے. یہ بڑا ہسٹری کا رول ہے. جو آپ کا نیریٹو ہے, ہمارے آبادی کا بھی آپ نے تذکرہ کیا, موسٹ پارٹ آف دا پیپل جو ہیں وہ ریلیجیس مائنڈیڈ ہیں اور ان کا ریلیجن کی طرف رجحان ہے. نہیں, مذہب یہاں سے ہے صرف, اور صرف باتوں کی حد تک ہے. سماج کے طور پہ وہ سیکولر ہے. میں یہ تو لیکن آپ بتا جس رہا طرح ہوں, کی باتیں کریں, کیا یہ ایکسیپٹیبل ہیں آپ کے سماج کے لیے؟ جس طرح آپ کہتے ہیں کہ دین اور جو ریاست ہے وہ الگ ہونے چاہیے, جو گڈ ول ہے اس کو اجازت ملنی چاہیے, انسان کی مرضی کو جو ہے اس کو پرائرٹی دینی چاہیے. تو وہ لوگ جو ریلیجس مائنڈیڈ ہیں یا جن کے مطابق وہ ایک خاص مائنڈ سیٹ کو لے کے چل رہے ہیں, وہ کیوں برابری پارٹی کے ساتھ جڑیں گے, یا جواد احمد صاحب کے ساتھ کیوں جڑیں گے؟ نہ جڑیں. سعدیہ, بات یہ ہے, میں نے تو اپنی بات کرنی ہے. اگر یہ لوگ ترقی نہیں کرنا چاہتے, اگر یہ لوگ خوشحال نہیں ہونا چاہتے, تو جو مرضی کرتے رہیں, مجھے کیا فرق پڑتا ہے. دیکھیں, میں تو ایک پارٹی بنا کے ہدایت ہی دے سکتا ہوں, جو ہدایت سیاسی ہمیں لگتا ہے کہ لوگوں کو دینی چاہیے. اس ملک میں 89 سال سے مختلف طریقوں سے صوبائیت, علاقائیت, قومیت, چھوٹی قومیں, پھر ابھی بھی دیکھیں نا لڑائیاں ہو رہی ہیں. بلوچستان, وہ کیا نام ہے, پختونخوا, وہ پی ٹی ایم بنی ہوئی ہے, پھر وہ ہر جگہ آپ دیکھیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شناخت کے اوپر لڑائی ہو رہی ہے. ابھی مہاجر شناخت پہ کتنی لڑائی ہوئی ہے اس سے پہلے, آپ کو پتہ ہی ہے, کراچی میں اور حیدرآباد میں. تو انسانیت پہ کوئی بات نہیں کرتا. میں تو انسانیت کا پیغمبر ہوں. میں نے تو انبیاء علیہ السلام سے ہی سیکھا ہے. انہوں نے کبھی مذہب کو اس حد تک کسی پہ امپوز نہیں کیا. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آپ کے اپنے, ہمارے, ہم سب کے, جو کیونکہ اس وقت میرا خیال ہے کمرے میں صرف مسلمان ہی بیٹھے ہیں, تو اس لیے میں کہہ سکتا ہوں, تو ہمارے جو سب سے بڑے ہمارے لیے رول ماڈل ہیں وہ ہیں ریلیجس, وہ رسول اللہ علیہ وسلم ہیں. رسول اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو رحمت اللہ عالمین کہا جاتا ہے, رحمت المسلمین نہیں کہا جاتا. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. لیکن ان کے رولز اینڈ ریگولیشن جو انہوں نے اپنی ریاست مدینہ پہ امپلیمنٹ کیے تھے وہ تو اسلامک تھے. ان کی ریاست مدینہ کون سی تھی, اس پہ بہت ساری آ رہے ہیں نا. دیکھیں آپ کے, دیکھیں اگر آپ غلام احمد پرویز کو پڑھیں, اب وہ ایک تو ہے نا جو غلام احمد قادیانی ہے, میں ان کی بات نہیں کر رہا, ایکچولی دونوں کے نام ایک جیسا تھا. تو غلام احمد پرویز جو ہیں, ان کی تفسیر جو ہے, اور ان کے اوپر جو طلوع اسلام, جو ان کی ایک بہت بڑی ان کی آرگنائزیشن بھی ہے پاکستان میں, اس میں لاکھوں لوگ ہیں. اگر لاکھوں نہیں تو مطلب لاکھ کے آس پاس تو ہوں گے ڈیفینیٹلی. تو ان لوگوں کو اگر آپ سنیں یا ان کی تفسیر ساری پڑھیں, تو وہ اسلامی سوشلزم کی بات کرتے ہیں. سر آپ وہ تو جن سوشلسٹ کرداروں ہیں. کی بات کر رہے ہیں وہ مذہبی کردار ہیں. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ مذہب کو الگ ہونا چاہیے, میں صرف یہ بتا رہا ہوں, کنفیوزڈ نہیں, کہ آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ مذہب کو الگ ہونا میں چاہیے, یہ بتا رہا ہوں, جن کو کوٹ کر رہے ہیں وہ مذہبی یہی تو شخصیات سب سے مزے کی بات ہے جو آپ کو جس میں کنفیوژن لگ رہی ہے, وہی تو کلیئرٹی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے یہ نہ بتائیں کوئی بھی اس ملک میں ٹھیکیدار مذہب کا کہ صرف یہی والا مذہب اصل مذہب ہے. اچھا, میری بات بعد میں آتی ہے, سٹارٹ ہم یہاں سے کرتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ مذہب کو سیاست میں اور ریاست کے معاملات میں لانا ہی نہیں چاہیے. میرا تو یہ موقف ہے, ٹھیک ہے. اب آپ مجھے کہتے ہیں کہ نہیں, یہ جو ہے ہمیں لگتا ہے کہ یہ والا جو مذہب ہے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کہا تھا تو اس لیے یہ والا امپلیمنٹ ہونا چاہیے. تو میں کہتا ہوں وہ تو دوسرے صاحب وہ کہہ رہے ہیں, تیسرے صاحب وہ کہہ رہے ہیں. میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو بات ہی آدمی کر رہا ہے میرے ساتھ یہ والی, کہ یہ والا وہ تھا جو مدینہ کی ریاست وہ بنائی گئی تھی, تو پرویز تو کہہ رہا ہے کہ نہیں, مدینہ کی ریاست جو ہے وہ سوشلزم والی ریاست ہونی چاہیے, اور ادھر بھی یہ بنائی گئی تھی تو کہہ رہا ہے نا. تو اس لیے میں جو کہتا ہوں کہ ان جھگڑوں میں نہ پڑیں, یہ جھگڑے ہیں, سر آپ یہ علیحدہ کنفیوژن کا علیحدہ بار جھگڑے بار ہیں. تذکرہ کرتے ہاں ہیں. جی,
آپ ہی کے اوپر ایک الزام اور بھی لگتا ہے کہ آپ خود کنفیوزڈ ہیں. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ بوٹ پالشیا ہے, عمران خان ان کی اسٹیبلشمنٹ کی گود میں آیا ہے. دوسری طرف آپ کی جتنی بھی پلیٹ فارمز ہیں ان کے اوپر جو آپ جس طرح پوسٹ کرتے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کو پلیز کرنے کے لیے ہیں, پلیزنگ ہیں, تو آپ خود کنفیوزڈ ہیں. اس بارے میں کیا کہیں گے؟ بالکل بھی نہیں ہے. میں اپنے ملک کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کے ساتھ میرے بہت سارے اختلافات ہو سکتے ہیں, سیاسی بھی اور یہ جو ایڈمنسٹریٹو معاملات ہیں. اور ظاہری بات ہے ملک اس طرح تو نہیں چل رہا, ان کو بھی پتا ہے کہ ملک بہترین طریقے سے تو نہیں چل رہا, غربت ہے, بے روزگاری, بڑا کچھ ہے. لیکن میں کبھی بھی اپنی اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا اس طرح نہیں کہوں گا پبلکلی. یہ ان کے ساتھ ہمارا ایک, آپ اس طرح سمجھ لیں کہ کوئی ریفارمز کے حوالے سے ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے خیال میں ایسے ہونی چاہیے. اگر وہ سمجھتے ایسے ہونی چاہیے تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں, ہمارے نہیں خیال میں ایسے ہونی چاہیے. ٹیبل ٹاک بھی, اور جو بھی آپ نظریات بولتے ہیں, جو بھی آپ نظریات لکھتے ہیں. لیکن اگر میں آ جاؤں اس کے اوپر کہ ان کی ایسی کی تیسی اور یہ ہیں, یہ وہ ہیں, یہ ایسے, تو میرے ملک کا ادارہ ہے. ہم نے اگر اس کو ٹھیک کرنا ہے تو اندر سے ہی کرنا ہے نا. اگر ہم باہر سے جا کے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم جنگ, فساد, انتشار, نفرت, تقسیم کی طرف جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ میرا ایجنڈا کچھ اور ہے. میں پاکستان میں پیس نہیں چاہتا, جیسے عمران کا ایجنڈا کچھ اور ہے. عمران چاہتا ہے کہ اس ملک کے اندر فساد ہوتا رہے تاکہ میرا جو ہے وہ کام ہوتا رہے, لوگ کہیں جی پاکستان کا لیڈر اور نیک اور سچا اور اچھا انسان. تو مجھے پرابلم اس سے پھر یہ ہوتی ہے کہ دیکھو, نہ تو آپ نیک ہو, نہ آپ سچے ہو, نہ آپ اچھے ہو. پوری ہسٹری سامنے پڑی ہے, اور میں تو اس کو اب انگلی میں بتا سکتا ہوں کہ یہ کس طرح کا آدمی ہے. لیکن پھر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو اس نے کیا ہے, اور پھر جو اس نے پاکستان کے خلاف کیا ہے, میرا نہیں خیال کہ ایکچولی, میں تو چاہوں گا کہ وہ ملک سے, جیل سے باہر آئے, لیکن بڑا مشکل ہے کہ اس کے مالک جو ہیں وہ اس کو معاف کر دیں. بڑا مشکل ہے, کیونکہ اس کو ڈیل کرنی پڑے گی ہر صورت میں. ڈیل یہ کرنی پڑے گی, یہ نہیں ڈیل کرنی پڑے گی کہ جناب مجھے معاف کر دیں, کہ جناب میں باہر آ کے فساد انتشار نہیں مچاؤں گا. اگر وہ یہ نہیں کہتا تو میرا نہیں خیال وہ باہر آئے گا. اگر میں بھی ہوں گا اور آپ بھی ہوں گی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ, دیکھیں انسان اپنی معاش سے بھی اور اپنی, وہ کہتے ہیں نا, ہسٹوریکل لمیٹیشن کی وجہ سے مجبور ہوتا ہے. ہم پہ تاریخی جبر ہے. کوئی بیچارہ کلرک ہے تو وہ کلرک ہے, کوئی فوج میں ہے تو وہ فوج میں ہے, کوئی پولیس میں ہے تو وہ پولیس میں ہے. تو اس لیے ہو سکتا ہے ہم بھی کبھی فوج میں ہوتے. اب جب فوج میں ہوں گے, اور فوج کا ایک عمل دخل ہے سیاست میں اس وقت, آپ سب کو پتہ ہے. اب اگر وہ اس میں ہوں اور میں نے فیصلہ کرنا ہے تو میں فیصلہ کیا کروں گا؟ آپ ساری باتیں چھوڑیں کہ فوج بزنس میں ہے نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. میں فیصلہ کیا کروں گا؟ میں فیصلہ کروں گا کہ یار میں آخرکار تو پاکستانی ہوں, تو ملک کو نقصان کون پہنچا رہا ہے؟ تو میں فیصلہ کروں گا عمران پہنچا رہا ہے. تو عمران اگر پہنچا رہا ہے تو پھر ظاہری بات ہے میں اس کو کہوں گا بھائی صحیح طرح بندے کے پتر بنو, یہ اس طرح کی حرکتیں نہ کرو. تو یہی اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے. تو یہاں پہ تو وہ بالکل ٹھیک ہیں, انہی کے تو بوٹ پالش کر کے آیا تھا. اب میرا مسئلہ یہ ہے نا سعدیہ, میں نے تو کسی کی بوٹ پالش نہیں کی ہے, اور میں تو پیار محبت سے ہی ساری بات کرتا ہوں. تنقید بھی پیار محبت سے کر رہا ہوں, اپنے اداروں پہ بھی کروں گا, ملک پہ بھی کروں گا, سب کچھ کروں گا, کیونکہ یہ میرا سیاسی حق ہے. لیکن میں برا بھلا کہنا, گالم گلوچ کرنا, الزام لگانا, وہ پھر سازشیں کرنا پاکستان کے خلاف, یہ میں بہت برا سمجھتا ہوں. آپ پی ٹی آئی کے جو فینز اینڈ فالوورز ہیں وہ یہ تنقید کرتے ہیں کہ چونکہ آپ کو موقع نہیں دیا اسٹیبلشمنٹ نے, اس لیے آپ اس بات کا غصہ نکالتے ہیں عمران خان پہ. آپ کو موقع ملے گا تو آپ بھی یہ کریں گے. اسی کمرے میں نا میرے پاس اسٹیبلشمنٹ سے لوگ آئے ہوئے ہیں, اور مطلب ایک دفعہ نہیں آئے, 2 دفعہ آئے ہیں. پھر جنرل پرویز مشرف جو ہیں, میں ان کا فیوریٹ آرٹسٹ تھا, مطلب ان کی فیملی کا بھی. تو یہ بہت سے آرٹسٹ آپ کو اور بھی بتا سکتے ہیں. تو وہ ان کے زمانے میں مجھے انہوں نے کہا کہ آپ نا پاکستان کے لیے کچھ کریں. خود انہوں نے نہیں کہا, پرویز مشرف صاحب نے سیاست میں آنے کے لیے کہا, نہیں, یہ مجھے نہیں پتا. انہوں نے کہا کہ آپ پاکستان کے لیے کچھ کریں, جیسے اسپتال بڑے بڑے بنائیں, کالجز بنائیں, آپ نا کچھ کریں. اس زمانے میں مجھے پولیو کا ایمبیسڈر بھی بنایا گیا تھا پاکستان کا, اور میں پہلا آدمی تھا جو کہ کبھی بھی کسی ملک میں, مطلب پاکستان میں, ان کے علاوہ جو ہمارے ہوتے ہیں ہیڈ آف دا اسٹیٹ جو ہوتا ہے, اس کے علاوہ جس کو اپوائنٹ کیا گیا تھا ایمبیسڈر کے طور پہ. تو میں اس کے بعد پھر باقی لوگ کبھی بھی آئے ہیں تو آئے ہیں, میں پہلا تھا. اب آپ یہ دیکھیں کہ مجھے اس وقت کہا گیا کہ آپ ہمارے ساتھ کام کریں, ہم آپ کے ساتھ آپ کو سپورٹ دیں گے. اور وہ ملک ہی اس وقت ان کا تھا. پرویز مشرف نے تو آپ کو پتا ہے نا بلا شرکت غیر حکومت کی ہے. تو میں اگر جانا چاہتا تو وہاں چلا جاتا نا. تو میں نے تو یہ کام کبھی کیا نہیں ہے ابھی بھی. ہاں, یہ والی جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے نا, اس نے مجھے بھی اپروچ نہیں کیا.
یہ میں آپ کو جو بتا رہا ہوں کہ میرے پاس آئے تھے لوگ، وہ اس اسٹیبلشمنٹ سے آئے تھے جو عمران خان کے ساتھ تھی، وہ تنگ آ گئے تھے عمران خان سے. کیا جاتا ہے تو یو ول بی اویلیبل ٹو دیم؟ نہیں، آئی ول ناٹ بی اویلیبل ٹو دیم. میں تو ان کو پیار کرتا ہوں، ان کی بڑی عزت کرتا ہوں. میں نے آپ نے ابھی تو کہا کہ ان کے ساتھ چلنا پڑے گا، ایک جمہوری طاقت ہونے کے باوجود ساتھ چلنا پڑتا ہے، تو پھر اگر آپ ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے تو آپ ریاست کیسے چلائیں گے؟ وہ ان کو ہمارے ساتھ چلنا پڑے گا نا. دیکھیں سیاست تو آخر کا سیاستدان کرتے ہیں، کیونکہ دیکھیں فوج کے پاس یا کسی بھی ادارے کے پاس نا بیسیکلی اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا، ہونا بھی نہیں چاہیے کہ وہ اس طرح کے معاملات کے اندر جائیں. ہاں وہ مشورے کی حد تک جا سکتے ہیں. ملک چلانا ایک سیاسی عمل ہوتا ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں نا، اسٹیبلشمنٹ جب بھی آئے گی، وہ جب بھی ادھر آئے گی، وہ آخر کار ان کو سیاستدانوں اور بیوروکریسی کے ساتھ کام کرنا ہی پڑے گا. وہ خود تو اپنی نہیں بنا سکتے نا ساری. آخر کا پھر آپ کو انہیں اداروں کے ساتھ کام کرنا ہوتا ہے جو سویلین ادارے ہوتے ہیں. تو اس لیے سویلین ادارے کی افادیت یا ان کا جو امپورٹنس ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا، وہ سب سے زیادہ ہوتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جس طرح لینن نے رشیا میں انقلاب کیا تھا، جمہوری طور پہ اس نے لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا تھا. جمہوری کا مطلب کہ اس نے فوج کو ساتھ ملا کے لوگوں کو مارا نہیں تھا. تو ہوا کیا، انقلاب کے دنوں میں فوج اس کے ساتھ آ کے کھڑی ہو گئی خود. تو فوج ساتھ کھڑی ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے. آپ کو فوج کے ساتھ کھڑا ہو کے اقتدار ملے، یہ بالکل ڈفرینٹ بات ہے اور یہ غلط بات ہے. سر آپ سے آخر میں جاننا چاہوں گی، آج کل آپ کے حوالے سے ایک کانٹروورسی بڑی چل رہی ہے کہ آپ نے ایک صحافی کو بلا کے جو کہا تھا، جو الفاظ استعمال کیے، جو غصہ کیا، آپ پہ تنقید یہ کی جا رہی ہے آپ کے مخالفین کی جانب سے کہ آپ وہ مائی وے اور ہائی وے، یا آپ جو عمران خان کے بارے میں کہتے ہیں، لیکن جب آپ سے کوئی اختلاف کرتا ہے تو آپ غصہ کرتے ہیں اور آپ پھر اسے جاہل کہتے ہیں، چاہے وہ خاتون ہو مرد ہو، اور آپ ان سے بدتمیزی کرتے ہیں. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ میرا خیال ہے کہ اگر اس کو بدتمیزی کہتے ہیں تو شاید پھر میں کرتا ہوں گا. مجھے ایشو یہ ہے سعدیہ کہ آپ میری جگہ پہ ہونا، کہ آپ سارا کچھ چھوڑ کے زندگی میں آپ نے جو پڑھا لکھا ہے اس کی وجہ سے آپ کو لگے کہ مجھے یہی کام کرنا ہے، اس کے علاوہ میں کوئی کام نہیں کروں گا، میں پیسے بنانا چھوڑ دوں، میں اپنی جو کانٹیکٹس میرے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ہیں ان کو میں سائڈ پہ کر دوں، عام لوگوں سے ملنا شروع کر دوں، قربانی دوں ہر چیز کی. اب میں کانسرٹ نہیں کرتا، کانسرٹ نہ کرنے کی وجہ سے لاکھوں روپیہ مہینہ جو میری آمدنی تھی وہ ختم ہو گئی ہے. میں نہیں کرنا چاہتا کانسرٹ. 1 کروڑ روپیہ بھی کوئی دیتا ہے تو میں نہیں کرتا. اب ایسے آدمی کو اگر کوئی انسان ایجنڈے کے طور پہ آ کے اس کو کیمرہ چونکہ لگ گیا ہے، اور ہو بھی بالکل ان نون سا انسان، کوئی حامد میر ہو نا، تو تھوڑی حد تک ان کی برداشت وہ کریں گے بھی نہیں. ایکچولی ان کو عقل ہے نا. آپ نے بھی تو اتنی دیر سے جتنے سخت سوال آپ نے میرے سے پوچھے ہیں نا، یہ میرا نہیں خیال کہ پچھلے کوئی 1-2 سال میں کسی نے بھی پوچھے ہوں گے. آپ نے تو مجھے پاکستان کے انٹرنل ترین معاملات میں میرے سے بات کی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ سخت سوال نہیں پوچھتے، صرف وہ طنز بھی کرتے ہیں. اچھا طنز بھی وہ کر لیں، لیکن جب وہ آپ کو باقاعدہ اس طرح بریکٹ کرتے ہیں اور کیمرہ چونکہ لگا ہوا ہے کہ وہ بولتے جائیں گے اور آپ کی بات نہیں سنیں گے، وہ بولتے جائیں گے، آپ بولنے کی کوشش کریں گے تو وہ طنزیہ ایک اور سوال کر دیں گے، اور وہ اپنے ایجنڈا لے کے چل رہے ہوں گے. مطلب یہ کہ وہ عمران خان خود بنے ہوئے ہیں، مطلب وہ عمران خان خود بیٹھا ہوا ہے میرے سامنے آ کے. تو پھر وہ میرا خیال ہے کہ میں نے اسے کہا جب کہ یار آپ میرا انٹرویو کرنے آئے ہو کہ آپ کا میں انٹرویو کر رہا ہوں اور ابھی میں بول رہا ہوں. پھر اس نے بولنا شروع کر دیا. تو انہوں نے صرف اتنا سا جملہ استعمال کیا تھا، آپ کو آئینہ دکھایا، آپ برا مان گئے. اس میں نہیں، وہ بات کی بات ہے، وہ بات کی بات ہے. جب یہ ہو گیا نا، پہلے یہ ہوا یہ تھا کہ میں نے کہا یار آپ کیا انٹرویو میرا کرنے آئے ہو، یا یہ تو آپ جو باتیں کر رہے ابھی بول رہا ہوں. وہ بار بار کر رہا تھا، وہ پھر اس نے یہ کر دیا، اس نے پھر مجھے روک دیا. اس بات میں نے کہا یار آپ جاؤ یہاں سے. میں نے کہا نکلو یہاں سے وغیرہ وغیرہ، کیونکہ یہ آدمی نہیں باز آئے گا اور یہ کیمرے پہ ریکارڈ کر رہا ہے. جب میں باہر گیا ہوں، یہاں تک میں گیا ہوں، تو مجھے آواز آتی ہے اب اصولی طور پہ آپ کو بند کر دینا چاہیے. میں یہ بھی کر سکتا تھا، میرے گھر کے پریمیسز میں ہے، میں آپ کا کیمرہ جو ہے اس کے اندر سے چپ بھی نکال سکتا ہوں. کیوں آپ کیسے لے کے جا سکتے ہیں جبکہ آپ نے میرے ساتھ ایک خاص قسم کی حرکت کی ہے تو آپ اب کیمرے پہ ریکارڈ کر لیا. میں نے تو نہیں کیا اس طرح، تو میں تو چلا گیا. کہتا ہے کہ جو آئینہ دکھا، اب وہ آئینہ کون سا دکھایا آپ نے مجھے؟ آپ نے تو سوال ہی غلط کر رہے ہیں اور میں جواب دے رہا ہوں، میری بات نہیں سن رہے. ان کا سوال یہ تھا کہ آپ اپنے آپ کو پولیو ایمبیسیڈر کا کریڈٹ دیتے ہیں، لیکن اس کو شوکت خانم کا کریڈٹ نہیں دیتے، ان کو جو ہے وہ 92 کے ورلڈ کپ کا کریڈٹ نہیں دیتے. تو آپ جواب دے دیتے. میں تو دیتا غصہ کیوں کیا؟ کیونکہ وہ پہلے سوال کے اندر یہ سارا کچھ میں بتا چکا تھا. وہ دوبارہ پوچھ رہا تھا. یہ سوال وہ پوچھ چکا تھا، ساری چیزیں ہی پوچھ چکا تھا مجھ سے. یہ جو بات اس نے کی نا کہ آپ کیسے پھر مقابلہ کریں گے، تو اس وقت میں پہلے کہہ چکا تھا کہ عمران خان جب آیا تھا تو 8 کی 8 سیٹیں ہار گیا تھا، تو مقابلہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ وہ تو
اس کو تو جب تک جنرل مشرف نے سیٹ نہیں لے کے دی، اب وہ ساری باتیں جو ہیں وہ ہو چکی ہوئی تھیں، وہ دوبارہ پھر شروع ہو گیا. اس کو کانٹینٹ چاہیے تھا اور اس کو بھیجا گیا تھا، جس چینل سے وہ آیا تھا اس چینل کے ہیڈ نے اس کو بھیجا تھا. سر وہ فالوئنگ جو ہے وہ آپ کی فالوئنگ پوری گنوائی گئی ہے آپ کو، اور پھر آپ کے اوپوننٹ کی فالوئنگ گنوائی گئی، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس فالوئنگ کی بیس کے اوپر سیاست دان جو ہے وہ بن جاتے ہیں پاکستان میں؟ ہاں یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے، بنتے تو نہیں ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ہمارے کیس میں شاید یہ ضروری ہوگا، کیونکہ باقی جو پارٹیز ہیں نا وہ پہلے سے بنی ہوئی ہیں اور ان کی کانسٹیچوئنسی پالیٹکس ہے. وہ کانسٹیچوئنسی میں اپنا لوگ کھڑے کرتے ہیں اور وہ ان کا اثر و رسوخ ہوتا ہے. ہماری جیسی پارٹی بیانیے پہ چلتی ہے، ہماری جیسی پارٹی نے اگر لوگ کھڑے کرنے ہیں تو اس کے لیے کروڑوں لوگ آپ کے ممبرز ہونے چاہیے. تو اس کے لیے ڈیفینیٹلی ہمیں فالوئنگ بھی چاہیے ہوگی. اور عمران کا بھی یہی رستہ تھا، ایکچولی رستہ یہی تھا. اب میں غلط کہہ رہا ہوں، عمران کا گول بھی یہی تھا، رستہ اس کا غلط تھا، میرے جیسا نہیں تھا. میں تو سوشلسٹ ہوں، وہ کیپٹلسٹ تھا. دوسرا وہ ایک جھوٹا منافق آدمی ہے. میں تو جھوٹ بولنے کو جرم سے بھی زیادہ گناہ سمجھتا ہوں. اور دوسرا میں اس کو منافقت تو میرے لیے زندگی میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس کے اوپر ہی میں کہتا ہوں کہ قومیں بنتی ہیں اور قومیں بگڑتی ہیں منافقت سے. اگر آپ بالکل صاف کہیں نا کہ میں یہ ہوں، آپ فرض کریں ایک لبرل کہتا ہے میں لبرل ہوں اور ایک مذہبی آدمی کہتا ہے میں مذہبی ہوں، تو ان دونوں کی جو لڑائی ہے نا وہ مکالمے کی بھی ہے، ان دونوں کی لڑائی بیانیے کی بھی ہے، ان دونوں کی لڑائی سیاست کی بھی ہے. وہ ساری لڑائیاں بنتی ہیں کیونکہ آپ دونوں کو پیش کر رہے ہیں، آپ دونوں لوگوں کو اپنا آپ پیش کریں جیسے آپ ہیں. لیکن ایک آدمی جب کنفیوژن پھیلاتا ہے نا، جیسے عمران خان جیسا جو دونوں طرف کھیل رہا ہوتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ معاشرہ فیصلہ نہیں کر پاتا کہ اس نے کس طرف جانا ہے. سر آپ کی عمران خان سے تو کانٹرڈکشن سمجھ آ گئی، لڑائی بھی سمجھ آ گئی اور تضاد بھی سمجھ آ گئی. کیا وجہ ہے، وجہ اناد یا وجہ تضاد کیا ہے؟ یہی ہے، عطا کرام مشی خان صاحبہ ہوں، خلیل الرحمان قمر ہوں، فضا علی ہوں، یا پھر صحافی ذیشان صاحب ہوں، عمر بشیر صاحب، ان کا آپ سے ذاتی اناد یا تضاد کیا ہو سکتا ہے؟ وہ کیوں آپ کے مطلب اتنے بڑے کرٹیک ہیں، یا آپ ان سے اتنے خار کیوں کھاتے ہیں؟ خلیل الرحمان قمر کوئی آدمی ہے؟ گھٹیا سا وہ آدمی ہے. دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ سارا دن بیٹھ کے اخلاقیات اور مذہب کی باتیں کرتا ہے. حرکتیں اس کی وہ دیکھ لیں آپ، پتہ چل گیا تھا سب کو کیا کیا اس نے. پھر کبھی مرد کی حاکمیت اور عورت کو وہ ہم پروگریسو لوگ ہیں، ہم مرد اور عورت کو کوئی ہلکا سا بھی فرق نہیں سمجھتے. اور یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا کہ عورت کو ایسے ہونا چاہیے، مرد کو ایسے ہونا چاہیے، یہ ایک بدلتا ہوا معاشرہ ہے. اس کے اندر مرد جو ہے نا اس کو کئی دفعہ اپنی وہ ہاتھ سے نکلتی نظر آتی ہے طاقت، تو اس کو لگتا ہے کہ ایسے ٹرانزیشنل پیریڈ میں ایسے بندے کے ساتھ یہ بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے. دیکھا میں کہتا تھا نا کہ عورت کو ایسے ہونا چاہیے، تو یہ اس کا فائدہ اٹھاتا ہے. دیکھیں دنیا میں ٹرانزیشن جو ہوئی ہے نا، جمہوریت کے اندر بھی، پروگریسیوزم کے اندر بھی، انلائٹنڈ جو آپ کی ایک سوچ ہے اس کی بھی، ان سب کے اندر بڑی بڑی موومنٹس ہوئی ہیں. جیسے رینیساں کی موومنٹ ہوئی ہے یورپ میں، جیسے انلائٹنمنٹ کی علیحدہ موومنٹ ہوئی ہے یورپ میں، اور اس کے بعد پھر وہ پوری دنیا میں بھی پھیلی ہے. تو پاکستان میں تو ابھی تک موومنٹ ہی ایسی کوئی نہیں ہوئی. یہ تو بیچاری کچھ عورتیں ہیں جو وہ بھی اپنے اس سے زیادہ باہر نکل کے کھیل جاتی ہیں جتنا ان کو کھیلنا چاہیے اس سے زیادہ. پھر خلیل جیسے لوگ جو ہیں ان کو موقع مل جاتا ہے کہ جی ان کے بارے میں بات کریں. تو یہ لڑائی ابھی چل رہی ہے، موومنٹ کوئی نہیں ہوئی. ایسے موقعوں پہ یہ لوگ جو ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں. اور یہ عمران کا سپورٹر اس لیے ہے کیونکہ عمران بھی منافق ہے، خلیل بھی منافق ہے. اسی طرح پھر باقی جو آپ نے نام لیے ہیں، مشی خان کے بارے میں کیا بات کرنی ہے، میں اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا. فضا کے بارے میں بھی اس لیے بات نہیں کرنا چاہتا کہ وہ تو خود ہی مان گئی تھی. اب سوچے نا کیا میں اس کو کہوں. اب وہ چینل میں بیٹھی ہوئی ہے، بس وہ انجوائے کرے. میں کہتا ہوں، کہتی ہے، میں نے کہا آپ کو پتا جب نینا کی ریاست بنے گی نا تو اس کے بعد نینا کی ریاست تو وہ بنے گی جو پھر اکثریت نے بنانی ہے، تو وہ ایسی بن جائے گی کہ آپ پھر اس میں ڈانس بھی نہیں کر سکیں گی، ایکٹنگ بھی نہیں کر سکیں گی. کہتی ہے کہ اچھی بات ہے نا کہ مجھے روکیں لوگ اور میں نہ کر سکوں، اچھی بات ہی ہوگی نا. تو بندہ پوچھے پھر کر کی رہی ہو. تو دیکھیں میں اس کو منافق بھی نہیں کہنا چاہتا. وہ ایک عورت ہے، چونکہ عورت منافق اتنی نہیں ہوتی جتنی وہ مجبور ہوتی ہے. وہ کنفیوژن کے اندر ہی رہنا اس کے لیے بہتر ہوتا ہے. سر جاتے جاتے کافی طویل وقت لے لیا. میں دیکھنے والوں کا صرف یہ پوچھنا چاہوں گی، یہ تمام لوگ اور ان سمیت جتنے بھی پی ٹی آئی کے فینز اینڈ فالوورز ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ ہم سے ہمارے سوالوں کے جواب تو دے نہیں پاتے، ہمیں تو سیٹسفائی کر نہیں پاتے، آپ عمران خان سے کیا ٹکر لیں گے؟ عمران خان کا تو چھوڑیں، میں تو ان سے اتنی دفعہ کہہ چکا ہوں. ارشاد بھٹی جو ان کا موجد ہے ان سب لوگوں کا، اس نے یہ پوڈ کاسٹ اس طرح کرنا شروع کیا تھا نا کہ اس نے بدتمیزی شروع کی، درمیان میں بولتا ہے ٹکراؤ، نہیں آپ نے جی وہ یہ انہوں نے اس کا سٹائل بنایا ہوا ہے اب سب نے.
تو ارشاد بھٹی کو میں نے کہا تھا کہ میرے ساتھ لائیو پوڈ کاسٹ کرو, لائیو چلے گی, اس کو بلکہ پروموٹ کرو کہ لائیو ہوگا تو چل جائے گا پتا, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. عمران کے ایشو پہ تو کوئی بندہ ان کا میرے سے بات ہی نہیں کر سکتا. لائیو پوڈ کاسٹ ریحان طارق کی ہوئی, اس میں بھی آپ کی بحث ہوئی اور پھر وہ کافی تو تڑاک بھی ہوئی, وہ خاتون جو ہیں, تو لوگ تو کہتے ہیں کہ آپ لائیو بحث بھی نہیں ان سے کر پاتے. پی ٹی آئی والے کہتے ہیں نا جی, بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی والے تو وہ ہیں جو کہ عمران کہتا ہے نا یہ اس طرح ہے تو وہ مان لیتے ہیں, پھر عمران بالکل الٹ کہتا ہے کہ وہ اس طرح ہے تو وہ بھی مان لیتے ہیں. پی ٹی آئی والے زیادہ تر جو ہے نا ان میں جو جاہل ہیں, اور پھر اس کے بعد ان کے اندر منافق لوگ ہیں بہت زیادہ, اور مطلب میں لفظ برے یوز نہیں کرنا چاہتا, ایک اور بھی لفظ ہے میرے لیے, میرے پاس ان کے لیے, ان کو ہدایت چاہیے بیسیکلی. تو اگر ہدایت نہیں ملے گی تو یہ اپنی ساتھ تو ظلم کریں گے, اپنی آنے والی نسل کے ساتھ بھی کریں گے. سر آپ کا بہت شکریہ, بہت کڑوے سوالوں کے جواب آپ نے بڑے تحمل سے دیے. ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ ہمارے ہر دل عزیز. یقیناً آپ لوگوں کو بہت زیادہ جو ہے وہ انٹرویو پسند آیا ہوگا. کچھ کہنا چاہیں تو کمنٹ باکس میں رائے کا اظہار کیجیے گا. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.